अस्सलाम वालेकुम। नावल धूप से छाँव, राइटर मारियावान, किस्त नंबर 5। अजीम की शादी के दिन भी करीब आ गए। वो अपनी शादी की तैयारियों में मगन हो गया। शमशेर को तो वो जैसे भूल ही गया। अपनी शादी के लिए एक से एक बेहतरीन चीज़ें खरीदी। महरोज के लिए शादी का बेहतरीन जोड़ा और मुंह दिखाई का तोहफा भी लिया। शादी से 2 दिन पहले एक कल्टस गाड़ी, जो कि पुरानी थी मगर अच्छी हालत में थी, वो भी खरीद ली। वो अपनी शादी पर ऐसे खर्चा कर रहा था जैसे कोई लॉटरी निकल गई हो। घर में उसने यही बताया था कि उसने ऑफिस से लोन लिया है और ऑफिस वालों ने आसानी से दे दिया, क्योंकि वो ऑफिस में बेहतरीन काम करता है, जिसकी वजह से पूरा ऑफिस ही उससे खुश रहता है। शमशेर को इब्रार की ऐसी दर्दनाक मौत से निकलने में बहुत दिन लग गए, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गया। दूसरी तरफ गोगे ने उसे अजीम और महरोज की शादी के बारे में इत्तला भी दे दी। बज़ाहिर उसने ये खबर सुनकर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, मगर रात की तन्हाई में जी भर कर महरोज को याद करता और अजीम को कोसता। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, उसकी हालत में एक अजीब सी सुस्ती और बेसकूनी सी आ रही थी। शमशेर के कहने पर गोगे की भी एक जगह गार्ड की नौकरी लग गई। वो भी मसरूफ़ रहने लगा, लेकिन शमशेर से मिलने ज़रूर जाता। मगर शमशेर अब रातों को देर से घर आने लगा था। शमशेर भाई, कहाँ गायब हो? इतनी देर से घर क्यों आते हो? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। गोगे ने आज फैसला किया था कि शमशेर से मिले बिना नहीं जाएगा, चाहे उसे पूरी रात इंतज़ार करना पड़े। तुम घर नहीं गए अब तक? शमशेर उसे रात के इस पहर अपने घर देखकर हैरान हुआ। हाँ तो क्या करूं, आप तो अब बड़े लोग हो गए हो, लिफ्ट ही नहीं करवाते। गोगा उठकर उससे गले मिलने लगा। अच्छा बस, ज़्यादा मेरी महबूबा बनने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन भी नहीं हुए, अभी हफ्ते को ही मिले थे तुम मुझसे। शमशेर ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा और सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। बहुत बेमुरव्वत हो भाई, हफ्ते को गुजरे 5 दिन हो गए हैं। पहले तो हर रोज़ दिन में 5 बार मिलते थे। गोगा नाराज़ हुआ। पहले की बात और थी, अब बस अपने लिए भी वक्त निकालने का दिल नहीं करता। शमशेर जूते उतारता सीधा होकर बैठा। खैर सुनाओ, सब ठीक है? जॉब कैसी जा रही है? शमशेर हाथों से अपनी गर्दन दबाते हुए बोला। बस ठीक ही जा रही है, बोर ही होता हूँ वहाँ सारा दिन। गोगा उसके सामने बैठा। जाहिर है, काम करना तो है, पैसे कमाना भी तो ज़रूरी है ना। शमशेर ने अपनी थकी आंखों को उंगली से दबाया। क्या बात है शेरू भाई, बहुत थके हुए लग रहे हो। इतना काम क्यों करने लगे हो? पुलिस वाले तो मज़े करते हैं। गोगे ने फिक्रमंदी से शमशेर को देखा। ये सब कहने की बातें हैं गोगे। पुलिस वाले जितने परेशान और थके हुए होते हैं ना, और कोई नहीं हो सकता। हमसे तो ना रब खुश होता है, ना लोग, और ना ही अपने रिश्ते। इस दुनिया में हम जैसा भी कोई नाकाम इंसान होता है भला? शमशेर ने मायूसी से कहा। इतने परेशान क्यों हो रहे हो शेरू भाई? मुझे फ़िक्र हो रही है आपकी। गोगा उठकर उसके पास आकर बैठा। कुछ नहीं, बस वैसे ही, छोड़ो। शमशेर ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो आज अजीम भाई और महरोज बाजी की मेहंदी है, बहुत रौनक लगी हुई थी। घर में बहुत खर्चा किया है अजीम भाई ने, पूरा घर सजाया है, गाड़ी भी ले ली है, नाच गाना भी हो रहा था, डोल वाले बुलाए हुए थे। और गोगा अपनी धुन में बोलने लगा। शमशेर को अपनी सांसें घुटती हुई महसूस होने लगीं। दफ़ा करो गोगे अजीम और उसकी बातों को, मुझे मत बताया कर। शमशेर ने गोगे को बात करते हुए टोका। वो एकदम चुप होकर शमशेर को देखने लगा। भाई आप जाओगे कल उनकी शादी पर? गोगे ने डरते डरते पूछा। उन्होंने बुलाया ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? जब मैं उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, तो मैं क्यों उनके दर पर जाऊं? तुम जाओ गोगे अपने घर। मैं थक गया हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ। शमशेर एकदम बेचैनी से खड़ा हुआ। गोगा भी परेशान होता उसके साथ खड़ा हुआ। भाई मैं आज आपके घर ही सो जाता हूँ, दोनों गपशप लगाएंगे, पार्टी। गोगा उसका दिल बहलाने के लिए बोलने लगा। नहीं, तुम जाओ गोगे, प्लीज़ चला जा यार, मुझे अकेला रहना है। शमशेर बेबसी से कहता अपना सीना मलने लगा। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही भाई, गोगा परेशानी से कहता उसके पास आया। मैं ठीक हूँ और बहुत ढीठ भी, कुछ नहीं होगा मुझे, तू जा। शमशेर ने गहरा सांस लेकर खुद को संभाला। गोगा उसे अपना ख्याल रखने का कहता वहाँ से चला गया। शमशेर एक के बाद एक सिगरेट पीता खुद को जला रहा था। धुआं होते कमरे में बस उसे महरोज का अक्स नज़र आ रहा था। बचपन से लेकर अब तक के एक एक वाक़या उसके ख्याल से गुजर रहा था। उसका शिद्दत से दिल किया कि महरोज आज भी उसके पास आए, प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसे तसल्ली दे,
اس کی پسند کا کھانا بنا کر لائے اور کہے کہ لو شیرو یہ کھاؤ اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، تم تو اچھے بچے ہو۔ یا پیار سے اس کے گالوں کو چھو کر کہے کہ شیرو تم تو بہت بہادر ہو، روتے کیوں ہو؟ اور وہ کہے کہ وہ رو تو نہیں رہا اور فوراً اپنے آنسو صاف کر لے۔ اور مہروز ہنس کر بولے، ہاں شیرو تو نہیں روتا، شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر آج اسے سنبھالنے والی مہروز کہیں نہیں تھی، وہ تو اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن تھی۔ عظیم نے جو نفرت کا دائرہ شمشیر کے لیے بنایا تھا وہ مہروز کے دل تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اب مہروز کو بھی شمشیر سے کوئی ہمدردی نہیں رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے اہم موقع پر بھی مہروز نے ایک بار بھی شمشیر کو یاد نہ کیا، اور شمشیر اپنا سر تھامے بس مہروز کو ہی یاد کر رہا تھا۔ وہ کس کس دکھ کو روتا، مہروز کو کھونے کے دکھ کو، یا ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث رہنے کو، یا اپنے سگے بھائی کی حد سے بڑھ جانے والی نفرت کو روتا۔ ہاں، وہ ہر دکھ کو رو رہا تھا اور بہت بے شرمی سے رو رہا تھا۔ ASP شمشیر سکندر پورا دن اپنی خشک اور سرد آنکھوں سے لوگوں کے دلوں کو لرزا دیتا تھا، اب رات کی تنہائی میں اپنوں کے دیے دکھوں کو رو رہا تھا۔ آخر کار سگریٹ کا ڈبہ ختم ہوا تو وہ تھک کر لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ بہت دیر سے اس کے اپارٹمنٹ کی ڈور بیل ہو رہی ہے۔ وہ سمجھا کہ گوگا ہوگا، بس وہی اس کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ وہ بہت ہمت کرتا اٹھا اور دروازہ کھولا، مگر اپنے سامنے ملکہ کو دیکھ کر حیران ہوا اور اپنے سر کو تھوڑا جھٹک کر دوبارہ دروازے پر دیکھا۔ رات کے اس پہر واقعی ملکہ کھڑی تھی۔ تم یہاں اس وقت؟ شمشیر حیران ہوتا بولا۔ جی، میں ملکہ اس وقت آپ کے در پر، اندر آنے کی اجازت ہے؟ ملکہ نے مسکرا کر شمشیر کی خوبصورت بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ ملکہ کو لگا شمشیر کو شاید نزلہ ہوا ہے، کیونکہ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو اور تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے لگا؟ شمشیر نے اسے اندر آنے کا راستہ نہ دیا، وہ اب تک حیران تھا۔ جناب، مجھے ایک دم خواب آیا کہ شمشیر عرف شیرو ایک مشکل میں ہے اور پریشان ہے، اسے کسی ہمدرد کی ضرورت ہے، سو میں آ گئی، اور مجھے لگتا ہے میرا خواب سچا تھا۔ باقی تمہارے گھر کا تو مجھے بہت پہلے سے پتہ تھا، یہ پچھلی گلی میں ہی تو میرا فلیٹ ہے، تم جب شفٹ ہوئے تھے میں نے تب ہی پتہ کروا لیا تھا، مگر سوچا تھا تم خود دعوت دو گے، مگر افسوس تم تو پتھر کے بنے ہو، ایک بار بھی دعوت نہ دی اور آج ڈھیٹوں کی طرح میں بن بلائے خود ہی آ گئی۔ ملکہ نے تفصیلی جواب دیا۔ اب ہٹو، اندر تو آنے دو۔ ملکہ نے اپنے ہاتھوں اسے تھوڑا پرے کیا اور اندر آ گئی۔ اف، اتنا دھواں اور سگریٹ کی بو، تم کتنی سگریٹ پیتے ہو شمشیر؟ ملکہ اس طرح اندر آئی جیسے پہلے بھی بہت بار آئی ہو۔ دیکھو، تم رات کے اس وقت یوں اکیلے نہیں آ سکتی، جاؤ اپنے گھر۔ شمشیر ہوش میں آتا بولا۔ واٹ؟ تم ملکہ کو واپس جانے کا بول رہے ہو شیرو؟ مجھے غور سے دیکھو۔ ملکہ حیران ہوتی اس کی طرف پلٹی۔ شمشیر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ملکہ بنا میک اپ کے بھی اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، مگر شمشیر نے بس ایک ہی نگاہ اس پر ڈالی اور سر نہیں میں ہلاتا بولنے لگا۔ ملکہ، مجھے تم میں اور تمہاری خوبصورتی میں دلچسپی نہیں ہے اور اس وقت میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز تم جاؤ یہاں سے، شمشیر نے سختی سے کہا۔ تو میں کون سا تمہاری تنہائی میں خلل پیدا کروں گی، بس تمہاری تنہائی کی ساتھی بنوں گی۔ شمشیر، تم اس وقت بہت پریشان ہو اور تم رو رہے ہو کیا؟ ملکہ شمشیر کے بہت قریب آ گئی۔ اس نے شمشیر کے چہرے کو اپنی طرف کیا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ جی نہیں، میں روتا نہیں ہوں، بس ویسے ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شمشیر اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا۔ اچھا، خیر، تم مجھے مت بتاؤ اپنی پریشانی، مگر میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت بہت پریشان ہو اور تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ملکہ آرام سے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی اور گھر کی حالت دیکھنے لگی۔ گھر یوں پڑا تھا جیسے بہت دن سے صفائی نہ کی ہو۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ سیٹھ کو اگر پتہ چلا کہ تم رات میں میرے پاس آئی ہو تو مسئلہ ہو جائے گا۔ شمشیر بے بسی سے کہتا ہوا کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ سیٹھ کی فکر مت کرو، اس نے مجھے آج کل بس یہی ایک کام دیا ہوا ہے کہ ASP شمشیر سکندر کو خوش رکھوں، اس کا دل بہلاؤں اور اس کے پل پل کی خبر لے کر سیٹھ کو بتاؤں۔ مگر شمشیر، سچ یہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار ملکہ کو دل سے کوئی شخص اچھا لگا ہے اور وہ ہو تم، اس لیے سیٹھ کی فکر مت کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟
ملکہ نے تفصیل سے اسے جواب دیا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ سیٹھ نے تمہیں میرے پل پل کی خبر دینے کو کہا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی پریشانی بتاؤں گا؟ پاگل لگتا ہوں میں؟ بہتر ہے کہ فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ شمشیر دانت پر دانت جمائے بولا۔ میری پوری بات نہیں سنی تم نے۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے شمشیر، اس لیے میں کبھی تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ ملکہ نے شمشیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائی سے کہا۔ مجھے بتاؤ شیرو، کیوں خود کو اتنا اکیلا کر رہے ہو؟ کس سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کیا وہ بچھڑ گئی ہے یا مر گئی ہے؟ ملکہ نے شمشیر کی حالت سے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو، شمشیر نے تڑپ کر جواب دیا۔ اوہ، تو وہ بچھڑ گئی ہے؟ کوئی اور لے اڑا؟ ملکہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی اور نہیں، میرا اپنا بھائی، شمشیر تھکے ہوئے انداز میں کہتا نیچے زمین پر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اوہ، تمہارا سگا بھائی؟ ملکہ حیران ہوئی۔ ہاں، اگر ایک ماں سے پیدا ہونے والوں کو بھائی کہا جاتا ہے تو اس لحاظ سے وہ میرا سگا بھائی ہی ہے، شمشیر نے تلخی سے کہا۔ تو کیا وہ لڑکی اب تمہاری بھابھی ہے؟ ملکہ نے مزید پوچھا۔ بدقسمتی میری، شمشیر نے دکھ سے سانس بھرا۔ وہ لڑکی بدقسمت ہے، تم نہیں، ملکہ نے جواب دیا۔ شمشیر خاموش رہا۔ تمہیں کیوں نہیں چنا اس نے؟ ملکہ نے چند لمحے بعد پوچھا۔ میں اس قابل نہیں تھا شاید، شمشیر نے کندھے اچکا کر مایوسی سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اتنے خوبرو ہو، جوان ہو، پولیس والے ہو، اخلاقی اعتبار سے بھی بہترین ہو، پھر اس سے محبت بھی کرتے ہو، اور کیا چاہیے کسی لڑکی کو؟ ملکہ اندر سے تلخ ہونے لگی۔ شاید میرا بھائی مجھ سے زیادہ قابل، زیادہ خوبرو اور زیادہ لائق ہے۔ خیر چھوڑو انہیں، شمشیر نے سر جھٹکا۔ نہیں، مجھے بتاؤ، اگر وہ اب تمہاری بھابھی بن چکی ہے تو تم کیوں اب تک اس کا سوگ بنا رہے ہو؟ موو آن کر جاؤ، کیا پتہ تمہارے لیے اس سے بہترین کوئی اور ہو۔ ملکہ بھی صوفے سے اتر کر اس کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی۔ نہیں، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، شمشیر نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک بار پھر مسکراتی مہروج اس کے خیالوں میں آئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ ملکہ نے سنجیدگی سے شمشیر کو دیکھا جو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ ان میں ہی تو میرا سب کچھ ہے، میرا سکون، ان کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر ہی تو جی رہا تھا اب تک۔ تمہیں پتہ ہے، جب بچپن میں مجھے ماں ڈانٹتی تھی یا ابا غصہ کرتے تھے یا عظیم مجھ سے لڑتا تھا تو صرف وہ آتی تھی میرے پاس، محبت سے مسکراتی ہوئیں، میرے بالوں کو چھیڑتی، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی، کبھی مجھے نرمی سے سمجھاتی اور کبھی پیار سے ڈانٹ بھی دیتی۔ میں بس انہیں نخرے دکھاتا اور پھر مان جاتا۔ ان کے پاس آ جانے سے لگتا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، زندہ ہوں، کوئی بیکار سی چیز نہیں ہوں۔ مگر پھر وہ بھی مجھ سے دور ہوتی گئیں، وہ بھی مجھے عظیم کی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ انہوں نے بھی میرے پاس آنا اور فکر کرنا چھوڑ دیا، اور کل وہ دونوں ایک ہو جائیں گے، ایک ساتھ ایک کمرے میں رہیں گے، ایک بستر پر۔ شمشیر بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر اپنے آنسو پینے لگا۔ اس کے لیے یہ بات مکمل کرنا بہت مشکل تھا۔ ملکہ کے سامنے وہ اپنے آنسو باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ دونوں کے درمیان چند لمحے خاموشی رہی۔ تو کل ہے شادی، جاؤ گے تم؟ ملکہ اس کے جھکے سر کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ نہیں، میں کیوں جاؤں؟ شمشیر نے سر نہیں میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو، ملکہ نے دکھ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں میری یا میری محبت کی ضرورت نہیں ہے، شمشیر نے سر سیدھا کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے لگایا۔ لیکن تمہیں تو ہے نا، محبت تم نے کی ہے اس سے، تو تم ہی محبت کے اصولوں کو پورا کرو۔ کل جاؤ وہاں اور پوری دنیا کو بتا دو کہ وہ تمہارے لیے اہم ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ کسی کی بھی ہو جائیں، لیکن وہ تمہارے لیے ہمیشہ اہم رہیں گی، ملکہ نے شمشیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب تھوڑا سکون تھا۔ ہاں، پوری دنیا سے زیادہ اہم ہیں وہ میرے لیے، مگر وہاں جا کر انہیں کسی اور کا ہوتا دیکھنا میرے بس میں نہیں ہے۔ شمشیر نے آنکھیں بند کیں، اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو، انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا کر لے آؤ، اپنا بنا لو، ایک نہ ایک دن وہ تمہاری ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا وقت لگے گا مگر وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گی، ملکہ نے ایک اور مشورہ دیا۔ میں کسی فلم کا ویلن یا پھر کسی ناول کا ہیرو نہیں ہوں جو زبردستی کروں، پہلے ان کی آنکھوں سے ان کے خواب چھین لوں اور پھر اپنا آپ ان پر قربان کر دوں اور پھر انتظار کروں کہ کب وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔
میں ایسا نہیں ہوں، زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے عظیم کو خود چنا ہے، جبکہ وہ جانتی ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ان کے اس فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ شمشیر گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا۔ تو بس یہ سوگ کیسا؟ کل جاؤ ان کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لے کر، پھر انہیں مبارکباد دو، ان کی خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ اگر تمہارے بھائی نے اسے حاصل کر ہی لیا ہے تو اس بات کو ایکسیپٹ کرو، اس سے تمہیں جینے میں آسانی ہوگی۔ کل جاؤ شیرو اور ان دونوں کا مسکرا کر سامنا کرو۔ ملکہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ مطلب یہ کہ اپنی موت کو مسکرا کر دیکھوں، زندگی کی جانے پر اسے مبارکباد دوں؟ شمشیر تلخی سے مسکراتا ہوا بولا۔ ہاں، موت کو مسکرا کر دیکھو گے تو تکلیف کم ہوگی۔ ملکہ محبت سے شمشیر کو دیکھتی اس کے قریب ہوئی۔ شیرو، میں تمہاری دوست بننا چاہتی ہوں تاکہ تمہیں میری ضرورت پڑے تو تم مجھے بلا جھجک بلا سکو۔ کیا تم مجھے اپنی دوست بنا سکتے ہو؟ ملکہ شمشیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ دوست؟ ٹھیک ہے، لیکن دوست کی حد میں رہنا پلیز۔ شمشیر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ جی جناب، پتہ ہے مجھے، شیرو کے دل میں کوئی اور ہے۔ میں کوئی پاگل ہوں جو زبردستی وہاں جاؤں؟ خیر، یہ بتاؤ کچھ کھایا ہے تم نے؟ ملکہ خوشی سے کہتی کھڑی ہوئی۔ نہیں، بھوکی نہیں تھی۔ شمشیر نے سر اٹھا کر ملکہ کو دیکھا جو کچن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر میں کچھ نہیں پڑا کہ تمہاری مہمان نوازی کر سکوں۔ شمشیر گہرا سانس لیتا کھڑا ہوا۔ ابھی ابھی ہماری دوستی ہوئی ہے، اس لیے میں مہمان نہیں ہوں۔ یہ بتاؤ، نوڈلز وغیرہ ہیں؟ ملکہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نوڈلز شاید پڑے ہوں ایک دو، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں کچن کی طرف گئے اور انہیں نوڈلز مل گئے۔ ملکہ نے شمشیر کے ساتھ مل کر نوڈلز بنائے اور کافی بنائی۔ شمشیر کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ دونوں نے اس رات ایک ساتھ کھانا کھایا اور ملکہ رات گئے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے روز ملکہ کے مشورے پر شمشیر نے مہروز کے لیے ایک خوبصورت سا بریسلٹ لیا، اسے اچھا سا پیک کروایا اور اپنے لیے بھی اچھے کپڑے خریدے تاکہ رات میں عظیم کی شادی میں جا سکے۔ گوگو نے اسے حال کا پتہ بتا دیا تھا۔ وہ رات ہوتے ہی نواز سے گفٹ ملی کار میں بیٹھ کر ہال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہال میں اس وقت گہما گہمی تھی، کھانا کھل چکا تھا اور سب کی توجہ کھانے پر ہی تھی، جبکہ مہروز خوبصورت مرون رنگ کے لہنگے میں سجی ہوئی بیٹھی تھی۔ چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے اس نے پوری دنیا پالی ہو۔ چند ایک لوگ اس کے پاس تھے، باقی سب کھانے کی طرف مصروف تھے۔ زاہدہ اور سکندر بھی انتظامات سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ مہروز کے بالکل پاس عظیم بیٹھا تھا اور بار بار مہروز کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی معنی خیز بات کر رہا تھا۔ سب اپنے آپ میں مصروف تھے، کسی کو بھی اس پل شمشیر کا خیال نہ تھا۔ شمشیر بھی خاموشی سے ہال میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اسے عظیم اور مہروز ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے نظر آئے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ہال میں چند لوگوں کی نظر شمشیر پر پڑی، مگر شمشیر بنا کسی کی پرواہ کیے اسٹیج کی طرف چلتا رہا۔ اس کے اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی سب کو شمشیر کے آنے کی خبر ہو گئی۔ اب سب کی توجہ کھانے کے بجائے شمشیر پر تھی۔ زاہدہ اور سکندر بھی سب چھوڑ چھاڑ کر اسٹیج کی طرف بھاگے آئے۔ تو کیوں آیا ہے یہاں؟ عظیم تیزی سے اسٹیج سے اتر کر شمشیر کے پاس آیا اور اس کے سینے پر ہاتھ سے زور دیتا بولنے لگا۔ میری مرضی، شمشیر نے کندھے اچکا کر تسلی سے جواب دیا، جسے سن کر عظیم کو آگ لگ گئی۔ ہم نے تمہیں یہاں دعوت نہیں دی تھی شیرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج کوئی تماشا مت لگانا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر عظیم کا بازو تھاما اور خود شمشیر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ میں تو بس اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آیا ہوں ابا، اب اتنا بھی کیا ڈرنا مجھ سے؟ شمشیر طنزیہ مسکرایا۔ شیرو، تم میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے اگر ایک قدم بھی آگے گئے تو۔ عظیم پھر اس کے پاس آیا۔ نو، دور رہ کر بات کرو۔ شمشیر نے کوٹ کو تھوڑا کھسکا کر اس میں موجود گن کی جھلک عظیم کو دکھائی۔ عظیم کے چلتے قدم اسی وقت تھم گئے۔ میں یہاں مہرو کو ملنے آیا ہوں اور یہ تحفہ دینے آیا ہوں، بس یہ دے کر چلا جاؤں گا۔ مہرو بی بی کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، بلکہ آج اگر میں زندہ ہوں تو ان کی وجہ سے ہوں، اور میں احسان فراموش نہیں ہوں، اس لیے تم میں سے کوئی بھی مجھے روکنے کی غلطی نہ کرے۔ شمشیر نے باری باری ایک سرد نظر تینوں پر ڈالی۔ زاہدہ نے عظیم کا بازو تھام لیا اور سکندر بھی خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ شمشیر گھبرائی ہوئی مہروز کے پاس آیا جو اسٹیج پر سجے ہوئے صوفے پر ایک شہزادی کی طرح بیٹھی تھی۔ شمشیر اسے دیکھتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھا۔ مہروز نے گھبرا کر اپنے پاؤں پیچھے کیے اور تھوڑے دور کھڑے عظیم کو دیکھا جو گہرے سانس لیتا اپنا غصہ دبا رہا تھا۔
اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت دلہن آپ ہی ہوں گی۔ کیا ضرورت تھی آج اتنا خوبصورت لگنے کی؟ کیسے نظریں ہٹاؤں اپنی؟ شمشیر یک ٹک اسے دیکھتا کہنے لگا، شیرو پلیز تماشا مت بناؤ، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں۔ مہروز نے ہمت کرتے ہوئے بولا، میں تماشا بناتا ہوں؟ خیر، آپ میری کزن ہیں، اس ناطے میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، بس ایک آخری خوشی مجھے دے دیں کہ اسے قبول کر لیں۔ شمشیر نے ایک خوبصورتی سے پیک ہوا ڈبہ اس کی طرف کیا۔ مہروز نے گھبرا کر عظیم کو دیکھا جو اب تک ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز مہرو، میں وہی شیرو ہوں جسے آپ سنبھال لیتی تھی، آج بس یہ تحفہ قبول کر لیں، وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی آپ لوگوں کے راستے میں نہیں آؤں گا، شمشیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مہروز نے ایک نظر شمشیر کی آنکھوں کو دیکھا، جہاں بے بسی تھی، دکھ تھا، محرومی تھی اور ہلکی سی تلخی بھی تھی۔ مہروز زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے تحفہ شمشیر کے ہاتھ سے لے لیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بس ایک بات یاد رکھیے گا مہرو، آپ میرے لیے ہمیشہ اہم رہیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کسی کی بھی ہو جائیں، آپ شیرو کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی، ہیں اور رہیں گی۔ خدا کرے عظیم آپ کو وہ سب خوشیاں دے جس کی آپ حقدار ہیں۔ شمشیر نے اسے دل سے دعا دی اور گہرا سانس لے کر مہروز کے سجے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ آخری بار بس یہ ہاتھ چھو لے۔ مہروز اس کا ارادہ سمجھ گئی اور فوراً اس نے ڈر کر اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ شمشیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں شیرو، آج مجھے ہاتھ مت لگانا، تم نے نکاح والے دن جو کیا تھا وہ اب تک نہیں دھلا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ مہروز کو عظیم کی وہ حرکت یاد آئی جب اس نے مہروز سے ہاتھ دھونے کا کہا تھا۔ شمشیر اس کی یہ بات سن کر تھوڑا فکر مند ہوا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر عظیم کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دے دیا تحفہ، اب نکلو یہاں سے، عظیم اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ عظیم، مہرو کو خوش رکھنا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اگر کبھی ہلکا سا دکھ بھی تم نے مہرو کو دیا تو، شمشیر آہستہ مگر سخت لہجے میں کہتا عظیم کے بالکل نزدیک ہوا۔ ہاں ہاں، فکر نہیں کرو، بہت پیار سے رکھوں گا میں اسے، آج سے وہ روز میرے بستر اور باہوں میں سکون۔ عظیم شمشیر کو چڑھانے والے انداز میں بولتا ہنسنے لگا۔ مجھے اپنے بستر کی کہانی مت سنانا، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا عظیم۔ شمشیر نے غصے سے عظیم کی بات کاٹی اور اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو مل آئے مہرو سے، کیسی لگ رہی تھی وہ؟ ملکہ شیرو کے آنے سے پہلے ہی اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ اف، تم کیوں آ گئی ہو اس وقت؟ میں نے گوگے کو بھی بھگا دیا تھا کہ کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں میں۔ شمشیر نے کوفت بھری نظر ملکہ پر ڈالی اور اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ لو جی، میں تمہاری دوست ہوں اور میں تمہیں پریشانی کے ٹائم اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ویسے شیرو، تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ ملکہ نے ایک گہری نظر شمشیر پر ڈالی جو اب اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھول رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اسپیشل تیار ہو کر گیا تھا میں، کافی حد تک پوری دنیا کا سامنا کر کے آیا ہوں، مگر اب یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ شمشیر اپنے کف موڑتا ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا۔ تو میں ہوں نا تمہیں سمیٹنے کے لیے، کوئی بات نہیں، آج ٹوٹ کے بکھر جاؤ اور پھر ملکہ تمہیں نئے سرے سے سمیٹ لے گی، تمہیں ایک نیا شمشیر بنائے گی۔ میں تمہیں سمیٹ سکتی ہوں شیرو۔ ملکہ نے اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ تھامے اور جھک کر اس کے چہرے کو ایک امید سے دیکھنے لگی۔ ملکہ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مہرو میری زندگی کے ساتھ ساتھ میرے دل سے بھی چلی گئی ہے تو تم غلط ہو۔ عظیم نے اسے میری زندگی سے تو نکال دیا ہے، مگر میرا دل اب بھی ان کے لیے ہی دھڑکتا ہے، میں چاہ کر بھی انہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ 2-4 دن کی محبت نہیں ہے ملکہ، یہ بچپن کی محبت ہے، یہ تب کی محبت ہے جب میں ایک معصوم بچہ تھا، اور اب تو یہ محبت اتنی قداور ہو گئی ہے کہ مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، تم بھی نہیں۔ شمشیر نے ملکہ کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے اور اپنا ماتھا انگلیوں سے دبانے لگا۔ بچپن کی محبت؟ کیا وہ عمر میں تم سے بڑی ہے؟ ملکہ نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا اور اس کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھی۔ ہاں، چند سال، لیکن میرے سامنے وہ بالکل نازک سی گڑیا لگتی ہیں، شمشیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسے مہروز کو یاد کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ چند سال؟ کتنے سال؟ ملکہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ 5 سال، شمشیر نے گہرا سانس لیا۔ اوہ، 5 سال؟ یہ تو چند نہیں ہیں، وہ کافی بڑی ہیں تم سے۔ عموماً لڑکیاں اپنے سے اتنے چھوٹے لڑکوں کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہیں، اسی لیے شاید انہوں نے تمہیں ہمیشہ اسی طرح ڈیل کیا۔ ملکہ کو اب شمشیر کی مکمل کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو،
مگر میں نے کبھی انہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے بس محبت کی، یہ نہیں سوچا کبھی کہ کس رشتے سے محبت کر رہا ہوں۔ بس جب عظیم نے مجھے ان سے دور کرنا شروع کیا تب احساس ہوا کہ میرے لیے تو وہ سب کچھ مہرو ہی ہیں۔ شمشیر اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر ہاتھ پھیرتا بولا، جب ہی تم اسے آپ کہتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو ان کی۔ ملکہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، نہیں، جہاں محبت ہو وہاں عزت سے خود ہی سر جھکنے لگتا ہے، ورنہ عمر میں تو عظیم بھی مجھ سے بڑا ہے، لیکن اس کی عزت کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ شمشیر تلخی سے مسکرایا، خیر، عظیم نے تمہیں ملنے دیا مہرو سے؟ ملکہ نے بات بدلی۔ میں نے اسے گن دکھائی، بس وہ وہیں فریز ہو گیا۔ مگر مجھے ایک بات کچھ بے چین کر رہی ہے۔ مہرو نے مجھے اپنے ہاتھ پکڑنے نہیں دیے، وہ بہت گھبرا گئیں۔ عظیم کی طرف دیکھ کر وہ ڈر رہی تھیں، کچھ غلط تھا۔ شمشیر فکرمندی سے سوچتا ہوا سگریٹ کا ڈبہ کھولنے لگا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے عظیم کو یہ پسند نہ ہو کہ تم مہروز کو ہاتھ لگاؤ، ملکہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں اسے ہاتھ لگاؤں تو وہ مجھے مارے، مجھے ذلیل کرے۔ مہرو کیوں ڈرے گی اس سب سے؟ وہ بہت ٹاکسک ہے، مجھے لگتا ہے وہ مہرو سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ شمشیر سگریٹ کا کش لیتا ہوا بولا، اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ اگر تم مہرو کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ مہرو کو ہی اس کی سزا دے گا؟ ملکہ حیران ہوئی۔ ہاں، ہو بھی سکتا ہے، مگر خیر، سمجھا دیا ہے میں نے اسے کہ مہرو کے ساتھ نرمی کرے۔ شمشیر سر جھٹکتا بولا، تھینک یو ملکہ، مجھے لگا تھا میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گا اور شاید مہرو اور عظیم کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں گا، مگر تم نے مجھے اچھا مشورہ دیا، تم ایک اچھی دوست ہو۔ شمشیر نے پہلی بار ملکہ کو مسکرا کر دیکھا۔ ملکہ اسی میں خوشی سے کھل اٹھی۔ نو تھینکس، نو سوری ان فرینڈشپ، اوکے؟ چلو اب کچھ اچھا سا آرڈر کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ میں کچھ بنا کر نہیں کھلاؤں گی آج، ملکہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ شمشیر نے اس کے سامنے اپنا موبائل رکھا اور کہا، جو مرضی آرڈر کر لے۔ مہروز آج عظیم کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی رخصتی بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوئی تھی۔ عظیم نے اپنے کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ ان تازہ پھولوں کے بیچ بیٹھی مہروز بھی ایک پھول ہی لگ رہی تھی۔ زاہدہ مہروز کو بہت سی نصیحتیں کرتی کمرے سے جا چکی تھیں۔ شمشیر کا دیا ہوا تحفہ مہروز نے ایک دراز میں رکھ دیا تھا۔ اب مہروز کو عظیم کے آنے کا انتظار تھا۔ اس انتظار میں اس کی دھڑکن اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ عظیم یوں تو بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا، مگر مہروز کو یہ بات محسوس ہوئی تھی کہ شہروں کے آس پاس ہوتے ہوئے وہ ایک آگ کا گولا بن جاتا ہے، پھر وہ مہروز کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ عظیم اندر آ کر اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ مہرو، کہاں گم ہو؟ عظیم نے گم سم بیٹھی مہروز سے پوچھا۔ آپ نہیں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، مہروز نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اچھا، اور میرے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا؟ عظیم مسکرا کر بولتا اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ مہروز خاموش رہی۔ شہرو نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے؟ دکھاؤ ذرا، عظیم ریلیکس ہوتا بولا۔ وہ میں نے دیکھا ہی نہیں، بس ایسے ہی رکھ دیا، مہروز نے گھبرا کر جواب دیا۔ ارے کیوں رکھ دیا؟ دیکھو تو اس بے شرم نے تمہیں دیا کیا ہے، لاؤ مجھے دو۔ عظیم نے اپنا ہاتھ مہروز کے آگے پھیلایا۔ وہ جھک کر دراز کھولنے لگی۔ یہ ہے، خود ہی کھول کر دیکھ لیں۔ مہروز نے وہ ڈبہ عظیم کی ہتھیلی پر رکھا۔ عظیم اس پر لگے گفٹ ریپر کو بے دردی سے پھاڑنے لگا۔ اوہ، گولڈ کا بریسلیٹ! عظیم نے ڈبہ کھولا تو ایک بہت خوبصورت اور نازک سا بریسلیٹ دیکھ کر حیران ہوا۔ مہروز نے بھی حیران ہو کر ڈبے کے اندر جھانکا۔ لگتا ہے دونوں ہاتھوں سے حرام کما رہا ہے، یہ پولیس والے ایسے ہی کماتے ہیں۔ خیر، تمہیں یہ حرام کی کمائی کا گفٹ رکھنا ہے؟ عظیم نے ایک نظر مہروز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تو لینا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر پھر اس لیے تھام لیا کہ کوئی تماشا نہ لگا دے۔ مہروز نے گھبرا کر صفائی پیش کی۔ ہاں، میں بھی اسی لیے چپ رہا، ورنہ دل کر رہا تھا اس کا خون کر دوں، مگر مہروز، مجھے اپنے سے زیادہ تمہاری عزت پیاری ہے، مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بس اسی لیے میں چپ رہا۔ اسے میری بزدلی مت سمجھنا، عظیم نے ایک دم نرمی سے مہروز کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میں جانتی ہوں عظیم، مہروز نے مسکرا کر جواب دیا۔ بس اس تحفے کو میں اس کے منہ پر مار کر آؤں گا۔ خیر شکر، تم نے شیرو کو زیادہ لفٹ نہیں دی، اگر وہ آج تمہارے ہاتھ تھام لیتا نا تو خدا کی قسم آج میں تمہیں دھونے کا نہ بولتا، بلکہ… مہروز اپنا غصہ دباتا بولتے بولتے چپ ہوا۔ مہروز نے ڈر کر عظیم کو دیکھا جہاں کچھ عجیب تھا۔ بلکہ کیا عظیم؟ مہروز نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ چھوڑو یار،
یہ شیرو ہمیشہ کیوں ہماری باتوں میں آ جاتا ہے؟ آج تو بس ہم دونوں کی رات ہے، دیکھو خود کو کتنی حسین لگ رہی ہو۔ عظیم بات بدلتا بولا۔ مہروز زبردستی مسکرائی۔ ماشاء اللہ، آج کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہو۔ یہاں میری طرف دیکھو۔ عظیم تھوڑا کھسکتا مہروز کے پاس ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ مہروز نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر عظیم کو دیکھا جو اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ مہروز، تمہیں پا کر لگتا ہے میں پوری دنیا جیت گیا ہوں۔ کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ عظیم اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولا۔ مہروز نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا۔ عظیم نے آہستہ سے مہروز کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کی خوبصورتی کو سہراتا اور اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ ایک دم اس کے کانوں میں شمشیر کی آواز گونجی۔ مہروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا عظیم۔ اور پھر عظیم کی گرفت میں خود بخود سختی آنے لگی۔ مہروز کو ایک دم عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے عظیم کو روکنا چاہا، مگر ایک بار پھر عظیم کی شمشیر سے نفرت جیت گئی اور مہروز کی محبت کا دم گھٹنے لگا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کیا مہروز کو شمشیر سے کی گئی زیادتی کا احساس ہوگا؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔